K2 TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमान उल्लाह नासर और आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। इस प्रोग्राम को आप हफ्तावार K2 टेलीविज़न की खूबसूरत स्क्रीन पर देखते हैं और आज जो मैं प्रोग्राम आपके लिए ला रहा हूं, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जान जान बलूचिस्तान के सबसे खूबसूरत तरीन और मुनफरिद प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम इसलिए मुनफरिद है कि आज मैं सैकड़ों बरस पीछे एक जगह पे खड़ा हूं जहां पे मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा कि मेरे ख्याल में आपने पूरी दुनिया में इतनी घड़ियां, इतने रेडियोज़ और इतने एंटीक्स की चीज़ें नहीं देखे होंगे। जो शख्सियत आज मेरे साथ होंगे इस प्रोग्राम में, वो इन चीज़ों को इकट्ठा करने वाला गुल काकड़ है। गुल जो है आप जानते हैं कि फ़ारसी में फूल को कहते हैं और इस गुल काकड़ साहब को मैं बहुत अरसे से ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज गुल काकड़ से मुलाकात हो गई और गुल काकड़ साहब हमें इन चीज़ों की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और मैं इसमें ऐसे एंटीक्स चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे। लेकिन जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारा ज़ौक़, हमारा शौक़ इस वक्त क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कौम है वो अगर इस तरह की चीज़ों से मोहब्बत करती और इस तरह की चीज़ों को देखते, इससे मोहब्बत करते, इसकी हिस्ट्री में जाते, इसके तारीख़ से मोहब्बत करते, तो मेरा ख्याल में आज हमारा कौम कहीं और होता। बहरहाल इस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा, मैं डिटेल मालूम करूँगा इन चीज़ों का गुल काकड़ साहब के पास। गुल काकड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप पहले ये बताएं कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? हमारा सब शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। स्टूडेंट लाइफ में मेरे पास रेडियोज़ हुआ करती थी छोटी सी। प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद फिर वो मेरी रसाई हुई बड़े एंटीक रेडियोज़ तक और साथ में घड़ियों के साथ भी लगा हुआ और मैंने क्लॉक्स या घड़ियाँ भी कलेक्ट करना शुरू की, जिसमें मुख्तलिफ़ तकरीबन कोई 18वीं सदी से लेकर फिर 19वीं सदी तक मेरे पास घड़ियों की जितनी अक़साम हैं, पॉकेट वॉच से लेकर ग्रैंडफादर क्लॉक, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक और इसके साथ एंटीक रेडियो, ग्रामाफोन्स और एंटीक टेलीस्कोप्स, इन सब की एक कलेक्शन है मेरे पास। अच्छा, ये कहाँ से आते हैं आपके पास माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त चीज़ें? मतलब सब ये चीज़ें हमारे पास तो है ही नहीं हमारे मुल्क में। ये यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक से मैंने मंगवाई हैं। वहाँ मेरे एक दोस्त रहते हैं, मैं वहाँ जब कुछ चीज़ हमें मिलती है तो वहाँ से वो कलेक्ट करना और उनकी पैकिंग करना, वो मेरे दोस्त से भिजवाते हैं। ये कई सालों से ये मैं मंगवा रहा हूँ, कोई 18-19 साल मुझे हो गए इन चीज़ों को कलेक्ट करते हुए। तो करते करते आज इन चीज़ों ने म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर ली है। अच्छा, कुछ मेरे दोस्त हैं जो वो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, उनको भी यही गिला शिकवा है कि हमारे जो लोग हैं वो इन पेंटिंग्स को, ये शायरी को, ये लिखने लिखाने को, इनसे उनको कोई लगाव नहीं है। वो सिर्फ बिजनेस है, पैसे है, इन चीज़ों से ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो ये एंटिक्स क्या फ़ायदा दे रही है आपको? आप यकीन करें, जब मैं अपने एंटिक्स के पास आके बैठता हूँ तो मुझे एक फीलिंग होती है जो मैं बयान नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं ज़ौक़ वाले जिनको अच्छा लगता है, मेरे पास आते भी हैं। इसी तरह पेंटिंग्स वालों की भी अपने ज़ौक़ वाले लोग होते हैं जिनको शौक़ होता है। हमारे माशरे में इन चीज़ों पर काम हुआ नहीं, इस वजह से नई जो जनरेशन है उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं, तो फिर वो शौक़ ज़ौक़ रहेगा ही नहीं। अगर शुरू से ही इनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ तो उम्मीद है कि फिर लोग इस तरफ आना शुरू होंगे।
ہمارے پاس تو ماشاءاللہ بودا کا بھی مجسمہ تھا، بہت ساری چیزیں اینٹیک سے جو ہم نے توپوں سے اس کو اڑا دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ اس مہنگائی میں، یعنی ان کا رکھنا، ان کا نمائشیں کرنا، ان کو سیو کرنا، ان کو لوگوں کی نظروں سے بچانا، ہاتھوں سے بچانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یقین کرے میں جب خود سوچتا ہوں نا کہ ایک اگر آپ فرانس میں ایک گھڑی آپ کو ملتی ہے، وہاں سے یہاں کوئٹہ تک پہنچنا یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. جو بڑا مشکل کام ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ہو جاتا ہے. کوئی بھی یہ شوق کر سکتا ہے، کسی کو بھی اگر لگاؤ اس کو سب چیزیں مل جاتی ہے. اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، انرجی سب کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے. چیزیں سب کو مل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شوق کرنے والا ہو تب. مجھے بھی ٹائم لگا، وقت لگا یہ چیزیں کلیکٹ کرنے میں، 18-19 سال لگے مجھے. شروع میں بڑی مشکلات تھی، وقت کے ساتھ آسانیاں پیدا ہوتی گئی. وہ جو بھی انسان کوئی ذوق رکھتا ہے تو اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. بات ذوق کی ہوتی ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں یہ میں نے پاکستان میں کئی نہیں دیکھی ہے، مطلب کئی پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بالکل شیلفز ہونے چاہیے، شیشے گلاسز ہونے چاہیے، تاکہ آپ کا ہر چیز جو ہے نا الگ الگ خانے میں ہو، پھر اس کا ہسٹری ہو، اور پھر باہر سے بھی لوگ آ کے آپ کے میوزیم کو دیکھے. لیکن آپ نے بہت کنجسٹڈ ایک تنگ جگہ میں اتنی ساری چیزیں رکھی ہے. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا سہولت نہیں ہے، کوئی ایسے مطلب ہمارے بہت سارے پیسے والے لوگ ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، یا ادارے ہیں ہمارے کہ وہ آپ کے لیے ایک میوزیم بنائیں؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. ان چیزوں کے لیے ایک بڑا حال میوزیم ہونا چاہیے کہ ہر چیز الگ سے پڑی ہو، اس کی انوینٹری ہو، اس کی ہسٹری ہو. یہاں تو ایسے کنجسٹڈ پڑی جیسے اینٹیک شاپ ہو، ان چیزوں کا مقابلہ ہو رہا ہو. یہ مطلب ہر چیز کو آپ تسلی سے نہیں دیکھ پاتے، دوسری چیز ساتھ میں آ جاتی ہے. وقت کے ساتھ لازمی ہے کہ اس کے لیے ایک بڑا میوزیم ہو جس سے لوگ استفادہ کر سکے. تو اللہ آسانیاں پیدا کرے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کوئی ذوق والا ہو جو اس کے لیے کوئی میوزیم بنا سکے جس سے لوگ مستفید ہو سکتے، لوگ دیکھ سکیں اس کو. یہ تو ایک ہسٹری، ہر کلاک کی اپنی ایک ہسٹری ہے. یہ ہماری ہسٹری 150-200 سال ہوئے ان کلاکس کی. ہر کلاک ایک ہسٹری، یہ کن لوگوں نے یوز کیا ہوگا، بڑے لوگوں نے یوز کیا ہوگا. ان لوگوں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اس دنیا میں نہیں رہے. ظاہر ہے 150-200 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس کے لیے اللہ کوئی ایسا سلسلہ بنائے گا کہ یہ میوزیم کی شکل اختیار کر لے گا، جو لوگوں کو اب آنے والے وقتوں میں. وہ ہم نے تو اینٹیکس اور یہ پرانی چیزوں کا کوئی مالک تو ہوتا نہیں، چوکیدار ہی ہوتا ہے. جب تک زندگی ہوتی ہے وہ چوکیدار اس کو بڑا محبت سے خیال رکھتا ہے. وہ چوکیدار کے جانے کے بعد اگر کوئی ذوق والے ہوئے تو ان کو سنبھال لیں گے، نہیں تو واپس یہ مارکیٹ چلی جائیں گی. پھر تو ناظرین، اتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ یقین کریں کہ میں نے یہ پروگرام بنا لیے. میرے جو دونوں کیمرے مین ہیں اقبال اور عمیر، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سر اس میوزیم میں 1-2 پروگرام بنائیں گے جان جان بلوچستان. لیکن آج جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں ڈی جی لیوس صاحب کے ساتھ آیا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہے ادھر ادھر. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آج میں آپ کو دکھا دوں، اور گل کاکڑ صاحب جو ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. تو ہم شروعات کریں گے اس گھڑیال سے. اس کے بارے میں گل صاحب بتا دیں گے. جی یہ گھڑی جرمن کی بنی ہوئی ہے، 1880 کی بنی ہوئی. اس میں اس کی خاص بات یہ ہے نا کہ جس آرٹسٹ نے، جس کارپینٹر نے یہ بنائی لکڑی میں، اس نے جو یہ چہرے بنائے 2 رومن کلچر کے، 2 چہرے ایک جیسے بنانا بڑا ایک شاہکار ہوتا ہے اس زمانے میں. اور جس آدمی نے یہ بنوائے ہوں گے اس نے ظاہر ہے کہ آرڈر پہ خواہش کی ہوگی. اس ڈیزائن کی کلاک میں نے جتنی سرچ کی یہ مجھے نہیں ملی ہے، نہ گوگل پہ نہ انٹرنیٹ پہ. تو یہ بہت ہی مخصوص کچھ ہی شاید بنی ہوں گی. یہ برے جتنے گرینڈ فادر کلاک سے ایک یہ والا گرینڈ فادر کلاک ایک شاہکار ہے اس میں. اور کچھ یہاں پہ بہت سارے واچز ہے اور کلاکس ہے، اور یہ وہ جیبوں میں ظاہر رکھنے والے. جی جی، ان کے بارے میں ذرا جی یہ پاکٹ واچز سے مختلف وقتوں کی. سب سے پرانی وہ 1820 کی، اس کے ساتھ 1880، 1890 اور 1910 1920 کے زمانے کی، اس زمانے کے پاکٹ واچز. اس کی پوری ایک کلیکشن ہے مختلف ممالک کی بنی ہوئی. جی ناظرین، اس وقت میں آپ کو وہ ٹیپ ریکارڈر دکھا رہا ہوں جو کہ سپول ریکارڈر وہ کہلاتا ہے. یہ سپول ریکارڈر پہلے یہ ٹیپ والا سسٹم شروع ہو گیا، یعنی وہ جو ریکارڈ تھا اس سے یہ ٹیپ آ گئی ہے، اور پھر یہ ایڈ ہوتا ہے جو ایک ہیڈ کے اوپر یہ چلتا تھا، اور بٹن وغیرہ آ گئے ہیں. اور اس سپول میں بھی جو ہے بہت سارے
سارے گانے ہوتے تھے. یہ ہم ریڈیو پاکستان میں جب گئے تھے تو 1987 میں یہ اسپول ریکارڈرز چلتے تھے, اور اب تو یہ اسپولز کا زمانہ ہی چلا گیا, سب کمپیوٹرائز ہو گیا. تو اب میں آخری چیز جو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, یہاں پہ لاکھوں چیزیں پڑی ہوئی ہیں, لاکھوں گھڑیاں ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک گھڑی جو ہے وہ میں آپ کو وہ دکھا دوں کہ وہ وزن سے چلتی تھی اپنے زمانے میں. تو گل کاکڑ صاحب جو ہے, بہت ساری گھڑیاں چلتی تھی, لیکن جو ایک خاص گھڑی ہے وہ گل صاحب آپ لوگوں کو سمجھا دیں گے کہ وہ کس طرح وزن سے وہ گھڑی چلتی تھی. آئیے. K2 TV K2 TV तई जड़दे जड़दे गिटड़ा तई सोहरे सोहरे छम्मा तई कहानी भेरे जुसक तई शिकरा भेरे नम्मा तई मेहदी रस्तग दस्ता आदस जा पठो नरमा मना तई हुस्न दीवाना मुआशिक मस्ताना तई इसका वक्त अलस्तामा वतन रूहा गुलस्ताना तई इसका वक्त अलस्तामा वतन रूहा गुलस्ताना कुले कुले दे मथई कुले तई जवानी सिथे सिथे पीरव जानी कारण फसानी कुले कुले दे मथई कुले तई जवानी सिथे सिथे पीरव जानी कारण फसानी एक तरह हसीने तमाचा बिने मातावे तारा में से साली तई मनाती हुस्न दीवाना माशिक मस्ताना तई इसका वक्त अलस्ताना वतन रूहा यार कनो के साथ फुला बेटी प्यार मिसाले हर चीज थोड़ा छना दिल में यारी टूटी जाने यार कनो के साथ फुला बेटी प्यार मिसाले हर चीज थोड़ा छना दिल में यारी टूटी जाने कुल तेरा माया पड़ता पिटाया माता को साथ जोड़ी होश बैठा मनाती हुस्न दीवाना माशिक मस्ताना तई इसका वक्त अलस्तामा वतन रूहा गुलस्ताना तई इसका वक्त अलस्तामा वतन रूहा गुलस्ताना کاکڑ صاحب, مجھے ریڈیو سے اس لیے محبت ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی جو شروعات ہے وہ 1987 میں ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے کیا تھا. تو یہ آپ کے پاس جو ریڈیوز ہے, اس سے دیکھ کے میں تو عاشق ہو گیا ان ریڈیوز پہ, یہ کہاں سے آتی ہے؟ جی یہ ریڈیوز 1945-1950 ماڈل کی ہیں. اس میں مختلف ممالک کی, جرمنی کی گرینڈک بھی اور انگلینڈ کی ماسٹر وائز کی بھی ہے. مختلف پوری کلیکشن ہے میرے پاس. جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ تو یہاں پڑی ہے, کچھ میں نے کہیں اور رکھوائی ہے.
یہ اب بھی ورکنگ کنڈیشن میں اپنے وقتوں کی جو ایک گرینڈک ریڈیوگرام ہے یہ اپنے وقتوں کی بڑی کلاس کی ریڈیو ہوا کرتی. میرے خیال سے بلوچستان میں جہاں مجھے پتہ ہے ایک میرے پاس ہے, 2 کوئی اور پڑے ہیں, اور یہ اس کنڈیشن میں کسی کے پاس نہیں ہے. مطلب اس وقت بھی وہ کام کر رہی ہے؟ جی بالکل, یہ ریڈیو تمام ورکنگ کنڈیشن میں ہی ہے. ہاں جی. میں ریڈیو کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے کوئٹہ میں نے سنا ہے کہ ایک ملک صاحب نے سب سے پہلے ایک ریڈیو لیا ہے. پھر وہ ریڈیو نہیں تھا, وہ پوری ایک دلہن کی طرح اسے سجایا ہوتا تھا, اور پھر 2 نوکر اسے اٹھا کے لے آتے تھے, اس کو ٹیبل پہ رکھتے تھے, اور پھر محلے کی جو خواتین ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, بزرگ ہیں, وہ سب آ کے اسے سنتے تھے. تو وہ سننا اور ریڈیو کا جو محبت ہے وہ کیوں ہے؟ ریڈیو جب آپ رات کو لیٹ جائیں اپنے بستر میں اور ریڈیو لگائے, اور کبھی آپ سری لنکا پہنچ جائے, کبھی آپ امریکہ پہنچ جائے, کبھی آپ افغانستان پہنچ جائے, کبھی پاکستان, کبھی انڈیا, تو ہر ساز, ہر آواز, ہر زبان میں آپ اس میں پروگرامز سن سکتے ہیں. یہ ریڈیو کا کمال ہے. اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ گل کاکڑ صاحب ہمیں ذرا آگے لے جائے. مجھے کچھ دوربین بھی نظر آ رہے ہیں. جی ناظرین, اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹیلیسکوپ, جسے ہم دوربین کہتے ہیں. تو یہ جو دوربین ہے اس کے بارے میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس قسم کا دوربین ہے. گل کاکڑ صاحب ہمیں بتائیں گے. مولانا صاحب, یہ ٹیلیسکوپس ہوا کرتے تھے 18ویں صدی میں, 17ویں صدی میں. یہ جو میرے پاس ہے یہ 1880 کا ہے, پھر 1901 ہے, 1915, 1920 اور 1940. یہ پرانے زمانے میں تو ہوائی جہاز نہیں تھے, تو سفر ہوتا تھا بحری جہازوں میں, شپوں میں. اس میں یہ ٹیلیسکوپس کا ہونا لازمی ہوتا تھا, ساتھ میں کمپاس کا, اینٹی کمپاس. یہ ساری ورکنگ کنڈیشن میں انگلینڈ کی ہے اور کچھ USA کی ہے. اور یہ کمپاس جو آپ کہہ رہے ہو, یہ قطب نما, جسے مطلب آج کل ہم استعمال کر رہے کہ مسجد کا رخ بالکل صحیح ہو, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ جو کمپاس ہے جو اس وقت کیمرہ آپ کو دکھا رہے, اس سے اس کا مدد لی جاتی تھی, اور یہی راستہ بھی بتاتے تھے شپس کو. بالکل, جی بالکل. اس وقت ان وقتوں میں تو کوئی اور نقشہ ہوتا نہیں تھا, پانی میں تو راستہ ہوتا ہی نہیں, نہ روڈ ہوتا ہے. تو یہ کمپاس کے تھرو ہی راستے متعین کیے جاتے تھے, وہی راستہ ہوتا تھا, اسی سے پہ وہ سفر ہوتا تھا شپوں کا. اچھا, دوربین جو ہے, یہ جو ٹیلیسکوپ ہے, یہ جو دوربین ہے آج کل جو ہم استعمال کر رہے وہ تو ڈبل ہوتا ہے, تو یہ جو ہے نا یہ سنگل تھا. اب میں آپ لوگوں کو میرا ایک اور جو پسندیدہ چیز ہے, جس میں میرا ایک چاچا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, اب بھی حیات ہے, اس کے پاس یہ باجا ہوتا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً کوئی 50 سال پہلے پرانی بات ہے یہ. تو ہم بچے ہوتے تھے, اس کے باجے میں ہم گانے سنتے تھے. یہ باجا کیا ہوتا ہے, کس قسم کا ہوتا ہے, میں اس کی قصے سناتا رہتا ہوں. آئیے آج میں پریکٹیکلی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور سنواتا بھی ہوں کہ باجا کس طرح ہوتا ہے. آج ایسے K2 TV زندہ باد, K2 TV زندہ باد. تو جناب یہ ہے باجا, اور یہ گرامافون بھی لوگ اس کو کہتے تھے. جو ماڈرن لوگ ہیں, ہم سارائی لوگ تھے, ہم اس کو باجا کہتے تھے. اور اس وقت آپ نے اس میں شمشاد بیگم صاحبہ کا ایک گانا سنا. شمشاد بیگم صاحبہ کا بھی ایک دور تھا, اس کے لوگ دیوانے ہوتے تھے, اور اس گرامافون یا جو باجا ہے اس کے بھی لوگ دیوانے ہوتے تھے, کیونکہ یہ کسی کے پاس ہوتا تھا. تو گل کاکڑ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ذرا اس گرامافون کے تاریخ کے بارے میں بتائیں. یہ مولانا صاحب, گرامافون دنیا کا سب سے پہلا ریکارڈ پلیئر ہے. 1920-1930 کے زمانے میں یہ دنیا میں آ چکا تھا. انگلینڈ نے بنایا تھا اس ماسٹر وائس کے نام سے, جو سب سے ٹاپ کا گرامافون تھا. اس کے بعد باقی ممالک میں بنا. 1930 سے لے کر یہ 1980 تک بڑا اچھا لوگوں کی اس پہ تھا, لوگوں کی زیر استعمال رہا. اس کے بعد جب ٹیکنالوجی آئی, ٹیپ ریکارڈر آئے, یا اسپول گرام آئے, یا چینجر آئے, تو گرامافون کا استعمال بہت کم, کیونکہ گرامافون میں ایک ہی ساؤنڈ پلے ہوتا تھا.
باقی جب وہ چینجر آئے یا ریکارڈ پلیئر آئے اس میں ایک کیسٹ میں 5 سانگز پلے ہوتے تو وہ لوگوں کو آسان لگا. تو گرامافون کو چونکہ وائنڈ کرنا پڑتا ہے, چابی دینی پڑتی تھی ایک سانگ کے لیے, تو تھوڑا سا مشکل تھا, تو اس کا استعمال رک گیا. لیکن اب یہ دنیا سے بڑا نایاب ہو چکا ہے, بہت ہی کم پیسز رہ گئے اچھی کنڈیشن میں. ویلیویبل چیز ہے یہ, اینٹیک چیز ہے. اور اسی سے پھر آپ نے دیکھا پھر سپول آ گئے, ٹھیک ہے. سپول کے بعد پھر وہ ٹیپ ریکارڈر آ گئی جس میں 2 سائڈہ والا جو کیسٹ ہوتا تھا اس میں 6-12 گانے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد تو اب دیکھ رہے کہ سی ڈیز آ گئے, پھر ڈی وی ڈیز آ گئے, پھر پتہ نہیں کیا کیا. اب تو ایک ہی USB کے اندر لاکھوں گانے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کریڈٹ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے کہ جس بندے نے سب سے پہلے یہ چیز بنایا تھا, اسی سے پھر یہ تمام چیزیں نکلی ہے. تو ناظرین, گل کاکڑ صاحب کی اس میوزیم میں اتنی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اسے ریکارڈ کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں کوئی 10-15 ایپیسوڈ بنیں گے, کیونکہ ہر چیز کی اپنی ایک آواز ہے, پھر اس کی تاریخ ہے, اور پھر گل صاحب کا جو لگاؤ ہے اس کے ساتھ جو محبت ہے, تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اور بھی پروگرام کریں گے. گل کاکڑ صاحب کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ ہم اجازت ان سے لیں گے کہ ہم پھر آئیں گے اور یہ اتنا ہی ہمیں ٹائم دیں گے اور ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے. تو یہ وعدہ ہے نا؟ جی ضرور, انشاءاللہ مجھے خوشی ہوگی, جب بھی آپ آنا چاہیں میں ویلکم کروں گا. اور یہ وعدہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں کہ میں اس میوزیم میں ایک دفعہ پھر آپ کو لے کے آؤں گا, اور پھر اس میوزیم کی جو مزید چیزیں ہیں, مزیدار چیزیں ہیں, تاریخی چیزیں ہیں, وہ آپ کو دکھا دوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اور گل کاکڑ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دل